तरावी सुन के जब बाहर मस्जिद के गेट पे खड़े हुआ करो, कभी कभी 4 या 5 मुतशाबे आ गए ना तो पहलू बदल बदल के मजाक ना उड़ाया करो, पूरी नमाज नहीं सुनाई जाएगी मेहराब में खड़े होकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरो आफियत में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनिएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनिए आप हजरात मुकम्मल बयान। तरावी सुन के जब बाहर मस्जिद के गेट पे खड़े हुआ करो, कभी कभी 4 या 5 मुतशाबे आ गए ना तो पहलू बदल बदल के मजाक ना उड़ाया करो, पूरी नमाज नहीं सुनाई जाएगी मेहराब में खड़े होकर। उसके दिमाग का प्रेशर भी तो देखो, उसे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ से लेना है। ये भी दिमाग में है कि मुतशाबे ज्यादा न लग जाए, बड़ी बदनामी होगी। गुलजार भाई, ये भी दिमाग में रखना है कि तरवीहा कब हुआ कब होना है। 4 रकत के बाद जो बैठते हैं उसको कहते हैं तरवीहा। और ये भी ध्यान रखना है कि यार मुरगन चीजें आ रही हैं तो भैया दिल तो बहुत चारा मगर गला कह रहा नहीं, अभी कई तरह भी बाकी है। बगैर दूध की काली मिर्च की चाय पी रहा है। काली मिर्च बोलते क्या बोलते हैं यार उसको, काली चाय पी रहा। अरे काली भी मिले ना मिले उसे तो बस ये जब तरावी पढ़ा के फारिग होता है तो एक बादशाह को उतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी हाफिज कुरान को होती है। क्या बात है, एवरी डे। मगर जैसे ही फिर फज्र की आजान है तो फिर वो प्रेशर है उसके दिमाग पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ गलतियां ज्यादा आ गई मगर सही तलफ्फुज के साथ पढ़ रहा, ठहर ठहर के पढ़ रहा, आराम से समझ में आ रहा है। पीठ थपथपा के आओ हाफिज साहब, अरे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मनोबल बढ़ जाएगा उसका। जरा जोर से बोलो, जोर से, हौसला अफजाई होती है इससे। और मैं एक बात और कहता चलूं, आपकी दुआओं से ये खाकसार भी हाफिज है, इसलिए मैं समझता हूं कि हाफिज कुरान होना कोई आसान काम नहीं है। क्या जुमला बोलते थे हमारे और आपके बड़े बूढ़े पहले, हाफिज कुरान होना लोहे के चने चबाना है। और ये जमीन आसमान के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक बहते हुए समंदर का एक कतरा। यहाँ से ये सीख भी मिलती है कि इंसान को दुनिया में कितना ही उरूज मिल जाए, कितनी ही तरक्की मिल जाए, कितनी ही बड़ी उसको कुर्सी मिल जाए, वक्ती तौर पर उसको कितनी ही ताकत पैदा करने वाला दे दे, उसे कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि 800 करोड़ में से मैं एक हूं बस। ना तो मेरे होने से कुछ हो जाएगा और ना मेरे चले जाने से कुछ बिगड़ जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया और कितना बड़ा आसमान, 7 आसमान 7 जमीन उस पलड़े में आ जाएं तब भी ना भरे। कहते मालिक में बेहोश इसलिए हो गया कि तेरे कायम करदा मीजान को, तराजू को और इसके जो पलड़े हैं, एक गुनाह का और एक नेकियों का, या अल्लाह इस नेकियों के पल्ले को कौन सी चीज भर सकती है। कहा दाऊद, हम जिस बंदे से खुश हो जाए ना तो कलमे शहादत पढ़ना ही एक पल्ले को भर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा माओ बहनों से भी कहूंगा, चूंकि माशाल्लाह औरतों में आदत होती है तस्बीहात पढ़ने की, घरों पे रिवाज है, पढ़ती हैं हमारी माएँ बहनें, बनिस्बत मर्दों के औरतें ज्यादा पढ़ती हैं। आप लोग भी कम से कम रोजाना 100 मरतबा तो कलमा शरीफ पढ़ा करें। मालिक हम गुनहगारों को भी तौफीक अता फरमाए। पढ़ें झूम के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रहमानी साहब एक बड़ा अजीब वाकया, बल्कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था, अभी जल्द ही में पढ़ा इसमें मवाहिब शरीफ में, कि एक बंदे के नामे अमाल तोले जा रहे होंगे, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे तो दोनों पलड़े बराबर, नेकियां भी और गुनाह भी दोनों बराबर, बिल्कुल ऐसे। अब बड़ा तशवीश में वो गिरफ्तार है बंदा कि ना जन्नत जा सकता है चूंकि बिल्कुल गुनाहों के बराबर नेकियां हैं। अच्छा, वो उसको डर ये है कि जो पल्ला जिधर हुआ उधर का फैसला हो जाएगा। अब कितनी तेज धड़कनें होंगी कि हमेशा का फैसला होने वाला है, जब तक भी होगा। अगर हाँ ठीक है वो मोमिन था मुद्दत मदीदा तक, लेकिन जहन्नम में तो थोड़ी देर के लिए भी जाना है भाई, ये तो तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं इतने में बुराइयों के पलड़े में एक गुनाह डाला जाता है, गुनाह, जिसकी वजह से गुनाहों का पलड़ा झुक गया, जहन्नम का फैसला हो गया।
اس نے پوچھا کہ یا رب یہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میری بنی بنائی بات بگڑ گئی؟ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ رب فرمائے گا تو نے اپنے باپ کو اف کہا تھا، اف۔ اللہ اکبر۔ شادی کا موقع ہے، جن کی شادی ہو رہی ہے ان سے بھی، جن کی ہو چکی ہے ان سے بھی، جن کی ہونے والی ہے ان سے بھی۔ سب سے کہوں گا کہ کبھی بھی ماں باپ کی محبتوں کا جو ہار آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہے اس کو نکال کر مت پھینکنا، دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ۔ کہ اللہ اکبر۔ جس گھر میں ماں باپ کو اولاد کا موڈ دیکھ کے اپنے دل کی بات کہنا پڑے اس گھر کو تباہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ نہیں لگتا۔ گھر وہ اچھا ہے کہ بیٹے کے بیٹے ہو گئے، یعنی بیٹا 50-60 سال کا ہو گیا، 45-40 سال کا ہے، خود آل اولاد والا ہے، مگر پتا جی کے سامنے اس کو موڈ دیکھ کے بات کرنا پڑے کہ ابا کا موڈ کیسا ہے، تب اس گھر میں رب برکتوں کے سامان عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک کیا بات ہے۔ اف کہنے پر اف لے کے جا رہے ہیں فرشتے اسے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ جدھر میں جا رہا ہوں ادھر ہی میرے ابا کو بھی لے کے جا رہے ہیں جہنم میں۔ اب فرشتوں سے کہتا، فرشتوں مجھے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دو، میں اپنے خدا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رب نے اجازت دی، خدا کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اللہ پاک فرماتا بتا کیا کہنا، حالانکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک کہتا بتا کیا کہنا چاہتا ہے، روتے ہوئے کہتا یا اللہ میں نے اپنے باپ کا کہنا نہیں مانا، اف کہا، اس کے نتیجے میں جہنم جا رہا ہوں، یہ مجھے منظور ہے، مگر مجھے اپنے باپ کا جہنم میں جانا منظور نہیں ہے یا اللہ۔ اللہ پاک فرماتا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں اس کے گناہ تو میری گردن پہ ڈال دے، اس کا عذاب بھی مجھے دے دے، مجھے دوگنی سزا دے دے، مگر میرے ابا کو جنت دے دے۔ میں اپنے ابا کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ رب کی رحمت مسکرا کے فرمائے گی دنیا میں تو نے خیال نہیں کیا، آج اتنا خیال آ رہا، یا اللہ اس کی سزا مل رہی ہے نا، مگر تو میرے ابا کو جنت دے دے۔ پروردگار میں اس کے حصے کی سزا کاٹنے کو تیار ہوں، رب کی رحمت کو بہانا چاہیے، بہانا۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا اپنے باپ کے لیے تیرا کلیجہ اس قدر آج متاثر ہے، اپنے باپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، تجھے تیرا باپ جنت میں چاہیے اور مجھے تیری اس ادا پہ اتنا پیار آیا کہ مجھے اب دونوں باپ بیٹے جنت میں چاہیے۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انگلی پکڑو انگلی ایک دوسرے کی اور مسکراتے ہوئے بولو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بے شک کیا بات۔ یہاں پر ہیں جن کی بارات جانا ہے کل، بیٹھے یہاں پر، بیٹھ جاؤ بھی۔ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر ندیم صاحب۔ والدین تو ہیں آپ کے، مبارک۔ آجاؤ ادھر بیٹھو، آجاؤ ادھر، آجاؤ میرے قریب آجاؤ، چونکہ میں اسی ٹاپک پہ تقریر بھی کروں گا، بیٹھ جاؤ۔ رحمانی صاحب بڑے مبارک باد ہیں وہ جن کے ماں باپ کا سایہ سلامت ہے، ورنہ قاری منظار صاحب ایسے بہت سارے نکاح کی تقاریب میں جانا ہوا کہ پھوپا ہیں، پھوپیاں ہیں، خالائیں ہیں، خالو ہیں، خاندان والے ہیں، ددیال ننیحال والے ہیں، مگر جس باپ نے باغباں بن کے اپنے لال کے ماتھے پہ صحرا بندھا ہوا دیکھنے کا خواب دیکھا تھا، وہ باپ پیوند خاک ہو چکا ہے۔ بے شک کیا بات۔ بیٹیوں کی آنکھیں نم اور پھوپیوں کی آنکھیں نم ہیں، چاچاؤں تایا سب رو رہے ہیں کہ کاش اس کا باپ آج زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ بے شک۔ تو تم قابل مبارک باد ہو کہ کل ہے نا شادی، کل جب تمہارے سر پہ صحرا سجے گا، دولہا بنو گے، ماں کا آنچل بھی سلامت ہے، باپ کا سایہ بھی سلامت ہے۔ بے شک کیا بات۔ بہت خوش نصیب ہو تم۔ اور اس موقع پہ ویسے مجھے یاد نہیں تھا، تقریر کرنے بیٹھا تھا، اب مجھے یاد آ گیا، ایک دم سے تقریر کرنے بیٹھا فوراً یاد آ گیا۔ ماں کا چہرہ دیکھنا کل، زندگی میں تم نے ماں کو بہت مرتبہ خوش دیکھا ہوگا، ڈاکٹر ندیم صاحب بہت مرتبہ، لیکن کل ماں کے لبوں پہ جو مسکراہٹوں کے گلاب اور آنکھوں میں جو خوشی کی نمی ہوگی نا، وہ زندگی میں تم پہلی دفعہ دیکھو گے کل۔ بے شک کیا بات ہے۔ تم نے اچھا ماشاءاللہ خیریت سے بھائی جان، وہ زندگی میں تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔
اور باپ ارے باپ کو کیا چاہیے سوائے اولاد کی خوشی کے؟ کیا بات یہ تو ہماری اور آپ کی مینٹلٹی ہے کہ باپ 10-20 روپیہ 50-100 1000 2000 روپیہ مانگ لے تو بوجھ لگنے لگتا ہے. اس نے تو پھٹے ہوئے بنیان میں اپنی اولاد پال کے دکھا دی. چینل کو سبسکرائب کیجیے، یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. کیا بات پیٹ سے پتھر باندھے مگر بچوں کی وقت پہ فیس جمع کی. پرنسپل کے ہاتھ جوڑے، پرنسپل صاحب اگلے مہینے میں پیسے دے دوں گا مگر میرے بچے کا نام نہیں کٹنا چاہیے. باپ وہ ہوتا ہے اپنی گاڑی کمائی خون کو پسینہ بنا کر کے وہ کماتا ہے، تب جا کر کے اپنے بچوں کو. میں نے بھی ریسنٹلی 4 اشعار پڑھے تھے، دستار بندی کے پروگرام زیادہ ہو رہے تھے قاری مزار صاحب، تو جن کے بچے حفاظ بنے، قرہ بنے، علماء بنے، تو میں نے ان کے باپ کی طرف سے 4 مصرے پڑھے تھے کہ قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، باندھ کر بھوکے پیٹ سے پتھر اپنا بیٹا پڑھا لیا اس نے. بابا سبحان اللہ زندہ باد. قاری مشکور صاحب میرے ساتھی ہیں، رحمانی صاحب، ہم لوگ تو پڑھے مدرسوں میں. گھر پہ کچھ تھا کہ نہیں تھا، ہمیں چاہیے بھئی ہمیں جانا ہے شوال میں پڑھنے. یہ جو بچے ہمارے جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب میں پڑھے ہیں ماشاءاللہ، انجینئرنگ میں ہیں آپ LLB کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، پڑھائی کا خرچہ ہے. باپ کبھی شکوہ نہیں کرتا بیٹے اتنے پیسے کیوں اٹھائے. کہتا بیٹا 10,000 نہیں 20,000 بھی پر منتھ دوں گا لیکن تم میرا نام روشن کر دے. اور جس دن باپ کو پتا چلتا ہے نا بیٹا سکسیز ہو گیا، مارجن اچھے لایا ہے اور اس کو اپنی منزل مل گئی، باپ کو نا اپنے بیٹے سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ. سمجھ رہے ہو نا، وہ باپ ہوتا ہے. باپ کا یہ مقام ہے تو ماں کا مقام کیا ہوگا. میں کہہ رہا تھا کہ کل، اور یہ صرف میں ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنا رہا ہوں، آپ سب کو بھی سنا رہا ہوں. آپ بھی اپنی ماں سے گنگنا کے یہ کہہ دیا کریں جو میں اشعار کی زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ تو زیادہ اچھا لگے گا. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. لوری گاگا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو. لوری گاگا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو. مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے. پڑھیں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. جھوم کے پڑھیں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلو. تیری ممتا کے سائے میں. ان اشعار کی گہرائی کو یقیناً وہ سب سمجھیں گے جو ماں باپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلو. آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے. بولو پیاری ماں. بے شک سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ دیجئے پیاری ماں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے. جھوم کے پڑھیں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے ماں کے آنچل میں جو ہوا اس کا جو مزہ ہے نا AC میں کہاں ہے. باپ کی گود میں گرمیوں میں گرمی نہ لگے، سردیوں میں سردی نہ لگے. پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا
چاہیے. اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر رحمانی صاحب سنیے گا ذرا. اور ماں کے بارے میں مجھے یاد آ گیا اشعار منور رانا صاحب کے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے, بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے, یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. جھوم کے بولیے, پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولیں, زور سے بولیں. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری, سر پہ سایہ, سر پہ سایہ, سر پہ سایہ, تیرا عمر بھر چاہیے. بولو پیاری ماں دعا چاہیے, بے شک. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے. اچھا میں جب پہلے بچپنے والی بات, آپ ہم سب جب چھوٹی سیرا ہوتا ہے اپنے وہاں تو اتنی سمجھ تو نہیں ہوتی بچپنے میں. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. بہنیں بھی رو رہی ہیں, ماں بھی, باپ بھی, اور جتنے بھی اعزاء اقربا ہیں, ارے بھئی خوشی کا موقع رو کیوں رہے ہو؟ وہ تو جب کچھ ہوش سنبھالا, کچھ عقل آئی تو پتا چلا کہ یہ غم کے آنسو نہیں ہوتے, دراصل یہ خوشیوں کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو بیٹے کے ماتھے پہ, بھائی کے ماتھے پہ صحرا دیکھ کر کے اس کا بند ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھوں سے دل کا پیمانہ چھلک جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں نے ہر نماز میں یہی تو دعا مانگی, جب بھی مانگی بہرحال یہ دعا ضرور مانگی کہ مالک وہ دن دکھا دے, اس کے بعد چاہے پھر موت آ جائے. طبیعت بھی ابا کی یا اماں کی خراب ICU میں ہے نا, تو زندگی کیوں مانگتی ہیں, یا اللہ 2 بچوں کی شادی باقی ہے, بیٹی کی شادی باقی ہے, بیٹا کی شادی باقی ہے, یا اللہ وہ مہلت دیکھ لوں, اس کے بعد چاہیں پھر میری سانسیں ختم ہو جائیں. یعنی اپنے لیے زندگی نہیں مانگ رہی ماں, اپنے لیے زندگی نہیں مانگ رہا باپ, اگر مانگ رہا ہے اولاد کے لیے. یہ تو خوش نصیب ہے ماشاءاللہ, ماں کا بھی سایہ, باپ کا بھی سایہ. اب میں تمہیں یہ بتاؤں اگر وہ دونوں نہیں رہے تو کیا کریں؟ تو میرا مشورہ یہ رہتا ہے تقریروں میں کہ جب دولہا بنا دیے جاؤ, جہاں بارات جانا ہے وہاں بعد میں جاؤ, اپنے ماں باپ کی قبروں پہ زیارت کرنے کے لیے پہلے جاؤ دولہا بننے کے بعد. بے شک. سبحان اللہ. تاکہ ان کی روحیں بھی مسرور ہوں, خوش ہوں, مالک تیرا کرم ہے, بیٹا بھولا نہیں ہے, دولہا بنا ہے تو سسرال سے پہلے ابا کی قبر پہ آیا ہے, اماں کی قبر. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا, چلتا ہے پتہ. جا کر کے سلام کرو, تمہارے ماتھے پہ وہ شادی کا صحرا دیکھیں, کتنی روح خوش ہوگی ان کی. کیا بات. اس لیے یہ مشورہ دیا. اور ایک مشورہ تقریروں میں اور دیتا ہوں جہاں پر بھی شادی کی تقاریب ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جب دولہا بن کے جاؤ تو دولہا بھی اور دولہے کے جو کلوز فرینڈز ہوتے ہیں, ان کے خاص دوست ہوتے ہیں جو بہرحال ان کے ساتھ رہتے ہیں, وہاں پہ جانے کے بعد ساتھ میں کھانا بھی کھاتے ہیں, بہت قریبی ہوتے ہیں. میں مشورے دیتا ہوں کہ ناچتے گاتے یا ڈیجوں کا اہتمام کر کے کودتے پھاندتے نہ جاؤ,
اس کا غلط اثر پڑتا ہے سماج پر بھی. ازروئے شرع تو یہ غلط ہے ہی، مگر سبھے سماج میں بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ کودتے ناچتے جانا، بعض جگہوں کی شکایات تو اس طرح کی موصول ہوئی ہیں کہ لوگ شراب پی کر کے ڈانس کرتے ہوئے جاتے ہیں. اپنے وہاں تو خیر ایسی کوئی شکایت نہیں ہے، مگر میں پورے بھارت میں تقریریں کرنے جاتا ہوں، بہت جگہ مجھے پتا چلا کہ جس دن مڈا ہوتا ہے پوری رات لوگ ڈیجوں کے آگے ریشوں کی طرح ناچتے ہیں. ایسی رسم اپنی بستی میں، آس پاس میں، رشتہ داروں میں کبھی پیدا نہ ہونے دو. اس کا بڑا غلط ایفیکٹ پڑے گا. پولیس کارروائی کرے گی، کرنا بھی چاہیے. ایسے اوندھے کام بالکل نہ کرو جس سے دیکھنے والوں کو لگے ہی نہیں کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں. نکاح اس طرح سے کرو، اور بارات لے کر کے جب جاؤ تو حضرت رحمانی صاحب قبلہ میں نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ دولہا کے بھی سر پہ امامہ ہو، اس کے ساتھ والوں کے بھی سر پہ امامہ ہو، تاکہ جس محلے میں، جس قصبے میں، جس ولیج میں، جس شہر میں، جس میرج ہال میں بارات جائے، وہاں کے لوگ بھی دیکھ کر کے خوش ہو جائیں کہ یہ کسی اور کی بارات نہیں آئی ہے، مدینے والے آقا کے غلاموں کی بارات آئی. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی توصیف عالم صاحب مصباحی، جشن شادی. اور اللہ کا شکر ہے میرے سنبھل میں تو لوگوں نے عمل کیا ماشاءاللہ. سنبھل میں کئی جگہوں پر بارات جب گئی حضرت تو امامے کے ساتھ. اچھا جب سر پہ امامہ ہوگا تو ڈانس نہیں کرے گا. کیا بات. اس میں یہ بھی حکمت ہے. سنت سجانے کے کتنے فوائد ہوتے ہیں. اب ڈانس کیسے کرے گا؟ سر پہ امامہ ہے، جی جی شرمائے گا. اچھا امامہ بندھا ہوا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ چہرہ اچھا نہیں لگے گا. ارے امامہ باندھ لے گا تو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیوٹی پارلر بھی کیا ہے؟ ایک ذہنی نشہ ہے. دنیا کو اپنے پروڈکٹ بیچنے ہیں تو اس کے لیے اشتہار تو لگانے پڑیں گے، اور اس جال میں سب سے پہلے ہماری مائیں بہنیں پھنس جاتی ہیں. جبکہ وضو کے پانی سے اور نمازوں سے چہرے پہ جو رنگت رونق آتی ہے دنیا کے کسی پاؤڈر سے آ ہی نہیں سکتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا نقصان سب سے بڑا تو یہ ہوا کہ جو بہنیں نمازی تھیں اور ان کے کہنے سے انہوں نے شادی والے دن یہ سب کر لیا، تو جو نمازیں پڑھتی تھی وہ بھی چھوٹ گئیں. چونکہ کرنا ہے وضو کریں گے تو پورا بے شک. کیا بات ہے. ڈیکوریشن متاثر ہوگا نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بات جائز یا ناجائز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے سوائے نقصان کے. کیا بات. میری ماؤں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں، جوانوں تم سے بھی کہتا ہوں، چہروں کو نکھارنا چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، اپنے گھر میں رونق چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو. اور میں ڈاکٹر ندیم صاحب سے بھی کہوں گا کہ آج نہیں بلکہ جس دن بارات جائے اس دن بھی فجر کی نماز بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو. ایسا نہ ہو کہ شادی کی خوشی میں نمازیں بھول گئے، بلکہ پیشانی جھکا کر کے اور دن اگر سنتیں اور دن سنتوں کے علاوہ اگر تم یہ غیر موقدہ نوافل نہیں پڑھتے تھے تو آج پڑھو. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ خوشی کا لمحہ دکھایا ہے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تو اور زیادہ سجدہ کرو. اور بلکہ میں تو مولانا مشکور صاحب یہ مشورہ دوں گا، اب تک جیسے تھے واٹ از گون از گون، مگر اب توبہ کر کے صحیح مسلمان بن جاؤ، چونکہ دوسری جرنی شروع ہو رہی ہے تمہاری. اب بے شک. کیا بات ہے. سبحان. یہ مت سوچو کہ پہلے تو ایسے تھے یار اب کیا کریں. نہیں ایسا نہیں ہے. کتابوں میں ملتے ہیں ایسے لوگ جو پہلے اچھے نہیں تھے، بعد میں توبہ کی تو ولایت کے تاجدار بن گئے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یار 60 سال 70 سال یا مثال کے طور پہ 40 سال 25 سال تو برے گزر گئے، اب اچھے بن کے بھی کیا کریں، جانا تو جہنم میں. یہ بھی شیطان بڑا چلاک ہے، چلاکوں کا باپ ہے یوں. ہاں بہت خطرناک ہے یہ. اس کو تجربہ ہے بہت گہرا. ارے بھیا آپ کا تھوڑی ہے، جنت سے نکالا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بعد میں بنا ہے، یہ پہلے ہی سے تھا خبیث. اس کی ایج کتنی ہوگی یہ بھی ریسرچ کا ٹاپک ہے. کتنی، اور اس کو تجربہ ہے کس آدمی کی کون سی کمزوری ہے، کس کی کون سی نس کمزور ہے، وہیں سے پکڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. دوستو رمضان المبارک کی بھی کیا نرالی شان ہے. یہی وہ خوبصورت اور مبارک مہینہ ہے کہ جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم نازل ہوا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ دوستو، ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کا ایک خصوصی تعارف پیش کیا گیا کہ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے اور وہ مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں اور بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو آگے شیئر کیجئے گا۔ مزید بہترین اور خوبصورت اور لاجواب حدیث شریف کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب دیجئے۔ شکریہ۔